معتزین سامعین و حاضرین حضرات، الحمدللہ رب العالمین جل شانہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا عظیم دن جو پورے سال میں سب سے افضل کیونکہ اس دن کو نسبت ہے اس پاک ذات سے جو پوری کائنات میں سب سے افضل اور انہی کی وجہ سے کائنات مادے وجود سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی کا فرمان بزبان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما خلقت الدنیا وأهلها لأعرفهم منزلتك ومكانتك عندي لولاك لما خلقت الدنیا لولاک لما اظہرت الوجود۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آج کا دن عید کا دن عطا فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عید کہاں سے آ گئی، جو کہتے ہیں نا کہ عید کہاں سے آ گئی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ عید تو ان کے لیے ہے نا جن کو اللہ نے نعمت عطا کی، جن کو نعمت ملے ہی نا ان کے لیے کیا عید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کے لیکن بھیجا محبوب کو اس پوری کائنات کی طرف، مگر احسان صرف ایمان والوں کو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ غور سے قرآن پاک کی کلمات ہوتے یہ بات ہے، مننا فعل ماضی ہے اور فعل ماضی سے پہلے اگر قد آ جائے تو وہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور اگر قد پر لام لگ جائے تو مزید تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اب لقد ہے، لقد دو تاکیدیں، پھر مننا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ لفظ احسان جو ہے یہ بھی تو قرآن کا لفظ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن اللہ نے لفظ احسان نہیں استعمال کرنا، لقد احسن اللہ لقد مننا، مننا جو ہے یہ اس نعمت کے لیے بولا جاتا ہے جس نعمت کا یہ مقام ہے کہ ساری کائنات اگر اس پر نشاور کر دو تو پھر بھی بدلہ لگا نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ہے مننا، مننا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ وہ محبوب عطا کر رہا ہو، ساری کائنات اگر ان پر قربان کر دو تو پھر بھی اس احسان کا بدلہ لگا لیں۔ یہ میرے محبوب ہیں، اور ہمیشہ یہ اصول ہے نعمت دی اس کو جاتی ہے جو نعمت کی قدر و قیمت جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو کتنی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، کسی عیسائی کو دے دو اس کو کیا پتا مسجد کیا ہوتی ہے، یہودی کو دے دو، ہندو کو دے دو، ان کو کیا پتا، وہ تو مندر والے ہیں، وہ کلیسا والے ہیں، وہ گرجا والے ہیں، ان کو کیا پتا مسجد کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ایمان والوں کو پتا ہے نا کہ مسجد وہ ہوتی ہے جو بنانے اور بسانے والوں کو جنت میں گھر لے کے
1 लाख रुपए करोड़ों रुपए की कीमत का हीरा ले लें और जाकर किसी गधे के गले में डालें और गधे के कान से पकड़ के कहें कि गधे देख, मुझे तेरे साथ कितनी मोहब्बत है कि मैंने लाखों रुपए का हीरा तुझे पहना दिया। अब वो है गधा, तो गधे को तो हीरा पहनाने वाले गधा होगा, ठीक है ना। गधे को हीरा पहना के कहे कि हीरा पहना, उसको क्या पता है हीरा क्या होता है। उसके गले में आप एक बजरी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसके गले में डालो, वो नाराज नहीं होगा। उसको क्या पता कि आम बजरी क्या है या हीरा क्या है। हीरा देना है तो किसी जौहरी को जो हीरे की कदर कीमत जानता। रब ने फरमाया मैं नबूवत का हीरा भेज रहा हूँ, वाह 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 वाह, रिसालत का हीरा भेज रहा हूँ, सुभान अल्लाह, रहमत का हीरा भेज रहा हूँ, सुभान अल्लाह, शफाअत का हीरा, और जान अबू जहल जैसे खोते के गले। ये मैं अबू जहल जैसे खोते के गले में नहीं डाल रहा, ये अपने महबूब के गुस्ताखों के गले में नहीं डाल रहा, अपनी मिसल कहने वालों के गले में नहीं डाल रहा। महबूब की निस्बत से दुश्मनी रखने वाले यजीदों को ये हीरा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये हीरा अदा कर रहा हूँ तो उसको अदा कर रहा हूँ जो गर्म रेत पर लेट कर अपने जिस्म में मेखे उठवाए। ये हीरा दे रहा हूँ तो उसको दे रहा हूँ जो घर का सारा सामान उठाकर महबूब पे कुर्बान कर दे। अगर हीरा अदा कर रहा हूँ तो उसको अदा कर रहा हूँ जो कर्म में बैठा हुआ 32 तुला देगा। ये हीरा अदा कर रहा हूँ तो उसको अदा कर रहा हूँ जो करबला में खड़े होकर सब कुछ कुर्बान कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्योंकि नेमत दी उसको जाती है जो नेमत की कदर और कीमत जानता हो। रब ने फरमाया इस नेमत उज़्मा की कदर और कीमत हर कोई नहीं जानता, ईमान वाले जानते, ईमान वाले। इसीलिए महबूब के कुर्बान होने के लिए मैदान काज़ार में निकलते हैं, जाने कुर्बान कर देते हैं, मगर महबूब की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जनाब बंदा गौर कीजिए भाई, मुमताज़ हुसैन कादरी ने सरकार की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया ना, और उसने गुस्ताख को वासिल जहन्नम कर दिया। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद कितना बड़ा मकाम पाया। और जनाब अंग्रेज की हुकूमत के दौर में गुस्ताखे रसूल को उसने जाकर उस हिंदू को जनाब छुरियां मार के खत्म कर दिया, मार दिया। जब तक वो तड़प रहा, खड़ा रहा, जब वो मर गया फिर निकला, और जनाब फिर उसकी बजाय किसी और को पकड़ लिया गया कि ये कातिल है। लेकिन गाज़ी इल्मुद्दीन को जब पता चला तो वो आ गया, उसने कहा मैंने उस राजपाल खबीस को मैंने कत्ल किया है, अपने नबी के दुश्मन और गुस्ताख को मैंने वासिल जहन्नम किया है। उसको पकड़ लिया गया, कैद कर दिया गया। हुकूमत काफिरों की थी, वकालत कायद आज़म कर रहे थे। अभी वो कायद आज़म नहीं बने थे, कायद आज़म तो बने ना पाकिस्तान बनाने के वक्त। अभी वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वकालत गाज़ी इल्मुद्दीन की वकालत कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। और जनाब बंदा उन्होंने एक मरतबा कहा कि गाज़ी तू अब जब अदालत में पेश हुए ना, एक मरतबा कह के मैंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि उसकी सजाए मौत का ऐलान हो चुका था। और मैं तुझे फांसी लगने दूँ तो फिर मुझे मोहम्मद अली लगता। गाज़ी इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे जनाब सब कुछ कह सकता हूँ मगर उस कमीने के वासिल जहन्नम करने का इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा यार तू मुजाहिद है, फिर किसी मामले में काम आ जाएगा, इनकार कर दे। उसने कहा मैं इनकार नहीं कर सकता। मोहम्मद अली जिन्ना पूछते हैं
کیوں نہیں تو انکار کرتا؟ کہتے ہیں جناب جب میں پیش ہوتا ہوں نا کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہوں اور جج مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا راجپال کو تو نے قتل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، اس گستاخ رسول کمینے ہندو کافر کو میں نے جہنم پہنچایا ہے، میں اقرار کرتا ہوں میرا مدینے والا آقا سامنے دیدار کرا۔ وہ مجھے دیدار کراتے ہیں، کیوں نہ کرائیں یار؟ جو گناہگاروں کو جہنم میں نہیں جانے دیتے، وہ کسی مجاہد کو کیسے جناب جہنم میں جانے دیں؟ جنت کا وارث کیوں نہ بنائیں؟ میرے آقا کی ذات سے اگر کامل نسبت ہے، دولت ایمان اگر حاصل ہے، ایمان ہے ہی مدینے والے آقا کی محبت میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جو پوری کائنات سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور میں محبوب عطا کر رہا ہوں تو ان کو عطا کر رہا ہوں۔ جو محبوب پر قربان ہونے والے ہیں، جو مومن ہیں، تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ نے نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی، جس نعمت عظمیٰ کا صدقہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دیا، ہم جناب جنت میں جانے والے اور جنت کے وارث بنا دیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرم ہے۔ لہذا اور پھر میرے نبی پاک کی نسبت پر جو قربان ہوتا ہے، اللہ کی قسم محبوب رب نے اس کو عطا کی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کی امت کا دشمن ہو، نبی کی نسل پاک کا دشمن ہو، نبی کی نسل اور اولاد کو گالیاں نکالتا ہو، حسین پاک کو بے وضو مانتا ہو، جو جناب سیدہ زہرا پاک کی عیب جوئی کرتا ہو، جو بے عیب ہے، جو پاک ہے، جن کے وضو کبھی ٹوٹے ہی نہیں ہیں۔ حسین کو جب شہید ہو گئے تھے وضو ہی ان کو نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات محترم پتہ ہے وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ علی وہ ہیں جن کو میرا آقا فرماتا ہے یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری و غیرہ۔ میں حدیث عرض کر رہا ہوں، من گھڑت کہانیاں نہیں کہتا، اپنے تخیلات کا اظہار نہیں کر رہا۔ میرے نبی نے کہا ہے، حضرت مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف میں، اور فرمایا یا علیو لا یحل لأحد، اے علی کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں جب اس پہ غسل واجب ہو اور بغیر غسل کے مسجد میں آ جائے، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں، غیری وغیروں کا اسی کیفیت کے ہوتے ہوئے میں آؤں تو حلال، ابھی تم آؤ تو حلال۔ یہ عظمت میرے نبی کیوں نہ یار وہ پاک ہو، آقا کی نسل پاک اولاد پاک دنیا میں جاری کرنے کے لیے اللہ نے جس صلب کو چنا وہ صلب علی کا صلب، وطن زہرا کا وطن تھا، ان سے حسنین پیدا ہوئے اور حسین سے میرے نبی کی اولاد اللہ نے جاری حاضر ہے ان کا مقام کتنا بلند بات۔ مولا کائنات علی پاک کے لیے آپ نے سن لیا نا کہ علی پاک کو ناپاکی لاحق نہیں ہوتی، کیوں ہو؟ جب میرے نبی نے جو ان کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، پوچھو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راضیہ نے آپ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتاً وعلیہ مرد مراحل من شعر اسود فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمة
وَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ وَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میں حدیث عرض کر رہا ہوں، یہ آیت تطہیر میرے نبی نے جن نفوس کے لیے خود تلاوت کی وہ علی پاک ہیں، زہرا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں۔ اندازہ لگائیں جناب آیت کے سیاق و سباق کو دیکھو تو امہات المومنین میرے نبی کی اہل بیت خاص ہیں، مگر نبی نے اپنی زبان سے جن کو خاص اہل بیت کہا ہے وہ یہ چار نفوس قدسیہ ہیں۔ یہ محبوب کے کمبل میں جمع ہے۔ ہمارے آقا نے آیت تطہیر کی تلاوت کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور مباہلے کے وقت تو فرمایا تھا نا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے۔ خاص اہل بیت کون؟ علی پاک تھے، زہرا پاک تھی، حسن پاک تھے، حسین پاک تھے، اور ہمارے آقا تھے۔ ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ خاص اہل بیت ہے، خاص اہل بیت۔ اور اہل بیت میرے نبی کی کیا ہے؟ میں اہل بیتی کا سفینۃ نوح ومن راکبھا فنجا ومن تخلف عنہا فہلکا۔ میں یا اللہ یہ میری اہل بیت، اور امت سے کہا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو اس سے رہ گیا وہ جہنم میں جل گیا۔ حضرات محترم، اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ کشتی تو لازمن ہے، مگر کشتی چلتی تب ہے رات کو، اندھیری رات میں سمندر کا سفر کرنا ہے، کشتی کی ضرورت ہے، مگر منزل کو تلاش کرنا ہو تو ستاروں کی ضرورت ہے۔ ستارے ہیں میرے نبی کے صحابہ، اور کشتی ہے اہل بیت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نام ہے ہجرت رسول۔ لیکن فقیر کا تخیل بھی دیکھو، بھئی یہ بتاؤ اہل بیت کون ہیں؟ امہات المومنین سلام اللہ علیہن، سیدہ زہرا پاک، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، یہ اہل بیت ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین۔ تو جناب بندہ یہ اہل بیت ہیں، اور صحابہ کیا ہیں؟ ستارے۔ بتاؤ علی صحابی ہیں یا نہیں؟ یہ جو مانتا ہے وہ بولے علی صحابی ہے یا نہیں؟ سیدہ زہرا پاک صحابیہ ہے یا نہیں؟ حسین کریمین صحابی ہے یا نہیں؟ یار یہ تو نو بھی خود ہو گیا اور ستارے بھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہی ستارے ہیں، یہی کشتی ہے، ان کا نامن تھا وہ تو میرا پار۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ چار نفوس قدسیہ، ان میں پانچویں ہمارے آقا، جن کی وجہ سے ان کو یہ عزت عظمت ملی ہے۔ سرکار کے لنگر سے ان کو عزت ملی، عظمت ملی، رفعت ملی، بلندی ملی۔ جناب بندہ سرکار بھی ان میں ہے، اور یہ چار نفوس قدسیہ بوقت مبارکہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں کے پادری نے، بڑے پادری نے دیکھا، پوپ نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ کہیں، ان کے چہروں سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے اگر انہوں نے آج کہہ دیا کہ یا اللہ ان کو ہلاک کر دے تو عیسائیوں کا بچہ بھی زمین پر نہیں رہے گا، چھپ جاؤ۔ بس چھپ گئے، بھاگ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح نجران ہو گئے، اور پھر آپ سلامتی سے واپس تشریف لائے۔ تو حضرات محترم
ہمارے آقا کے یہ 4 نفوس قدسیہ خاص ہیں، ان کو ناپاکی لاحق نہیں ہوتی۔ اذہب عنہم الرجس، میرے آقا نے دعا کی، یا اللہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی، رجس پر الف لام موجود ہے، جو الف لام استغراق کا فائدہ دیتا ہے، ظاہری ناپاکی، باطنی ناپاکی، حسبی ناپاکی، معنوی ناپاکی، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی، حقیقی ناپاکی، حکمی ناپاکی، اعتقادی ناپاکی، عملی ناپاکی، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، ان کو ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہوگا۔ علی پاک کے بارے میں نے بتا دیا نا کہ بھئی نبی پاک کا جب غسل واجب ہوتا ہے تو علی بغیر غسل کے میں بھی آ سکتا ہوں، تو بھی آ سکتا ہوں۔ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نماز ظہر پڑھ چکی ہے، حضرت حسن پاک کی ولادت ہوئی اور جناب ان کی ولادت کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا، سیدہ پاک کھڑی ہو گئی، نہ وضو کیا نہ غسل کیا، نماز عصر ادا کی، بچہ پیدا ہوا تو جناب ناپاکی لاحق نہیں ہوئی، کیونکہ بچہ کوئی عام تو نہیں تھا، نبی کے نور کی کرن تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ ناپاک کیسے ہوتی؟ اس لیے نہ وہ ناپاک ہوتی ہے، نہ علی ناپاک ہوتے ہیں، نہ حسنین ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی میرے نبی نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین۔ تو بہرحال حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ محبوب جب عطا کیے نا عطا، تو تخصیص کی علی المومنین، سبحان اللہ۔ علی المومنین، اب مومن کی جمع ہے مومنین، جمع پر الف نام آ گیا، المومنین استغراق، یعنی آپ بیٹھے ہیں، میں فقیر بیٹھا ہوں، قرآن میں رب نے فرمایا کہ تمہیں بھی محبوب میں نے عطا کیا، تمہیں بھی عطا کیا، ہمارے بعد آنے والوں قیامت تک جو مومن آئیں گے، استغراق کی فائدہ کر رہا ہے، یہ ہر ایک کو نبی عطا کیا گیا، جن کو آقا عطا کیے گئے وہ تو عید منائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جن کو میرا نبی ملا ہی نہ ہو، رب نے دیا ہی نہ ہو، میں یہ تو کھوتے ہیں، ان کو کیسے میں دے دوں؟ اس لیے حالانکہ میں کھوتا بھی، جو جتنے گدھے ہیں نا ان سے معذرت طلب کرتے ہوئے میں 2 ٹانگوں والے کھوتے کی بات کر رہا ہوں، 4 ٹانگوں والے کے نہیں، 4 ٹانگوں والے نے تو خیبر میں آ کر میرے نبی کے قدم چوم لیے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا، جناب رب العالمین نے جن کو محبوب عطا کیے ہیں ان کے لیے آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور عید بھی ایسی جو ہمارے گناہوں کو بہا کے لے جائے اور ہمیں معافی کی سند عطا فرمائے۔ اگر سرکار کی محبت دل میں ہے، افسوس یہ ہے کہ یار سرکار کے صدقے ہم معبود ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ کی قسم، جن کی ہر تک کو رب فرماتا ہے میری نبی، وہ بولیں رب فرماتا ہے میں بول رہا ہوں، وہ پھینکیں قرآن میں رب فرماتا ہے میں پھینک رہا ہوں، وہ بیعت کریں رب فرماتا ہے میں بیعت کر رہا ہوں، وہ ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے۔ اتنی عظمت والے ہمارے آقا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و قائم رکھے اس نیک عقیدے پر، اور اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جو گستاخ ہیں میرے نبی کی امت کے، نبی کی نسل پاک کے، نبی کی اولیاء کے، نبی کی امت کے اولیاء کے، صحابہ کرام کے، جو دشمن ہیں گستاخ ہیں، ان کو میرے رب نے محبوب عطا نہیں کیے، جن کو عطا کیا ہے وہ آج خوشی منا رہے ہیں، عید کا دن ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آپ سے وہ دعویٰ